नाजरीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किए जाने वाले इस तालीमी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आज के इस प्रोग्राम में हम एम.ए. उर्दू फ़ाइनल के तलबा के लिए रेडियाई इंटरव्यू पर गुफ्तगू करेंगे। इस गुफ्तगू के लिए आज हमने जनाब इफ्तिखारुज़्ज़मा को दावत दी है। इफ्तिखारुज़्ज़मा साहब का ताल्लुक़ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से है। ये उर्दू नेशनल चैनल के प्रोग्राम मंज़र के इंचार्ज हैं और आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या होता है, इसकी मुख्तलिफ़ किस्में कौन सी हैं, इसके मक़ासिद क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जनाब इफ्तिखारुज़्ज़मा का इस स्टूडियो में खैर मक़दम करते हैं। शुक्रिया। और आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि रेडियो इंटरव्यू या रेडियाई इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू रेडियो नशरियात की एक अहम सिन्फ़ है। दरअसल इंटरव्यू एक ऐसा आईना है जिसमें हम किसी शख्सियत के मुख्तलिफ़ ज़ावियों का अक्स देखते हैं और इस बाहमी गुफ्तगू के अमल में जब मकसद शामिल हो जाता है तो इसको हम इंटरव्यू का नाम दे देते हैं। जी जी जी। यानी गोया के इंटरव्यू के माने हैं किसी मंतखब शख्स से रस्मी सवालात को पूछकर जवाबात हासिल करना। ये मुंतखब शख्स किसी भी मैदान से किसी भी मैदान से कोई माहिर शख्स हो उससे हम करते हैं। तो इस सिलसिले में कई चीज़ें और भी अहम हैं, लेकिन एक इंटरव्यू की तारीफ़ करते हुए सन्नी थॉमस ने अपनी किताब में ज़िक्र किया है राइटिंग फॉर द मीडिया में कि एन इंटरव्यू इज़ एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड आंसर डायलॉग बिटवीन टू और मोर पर्सन्स फॉर ए पर्पस। यानी इसमें मकसद शामिल है, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों के जो आपसी जो किसी मकसद के बाहमी गुफ्तगू किसी मकसद के लिए होती है उसको हम इंटरव्यू कहते हैं। जी अच्छा, अखबार के इंटरव्यू और रेडियो के इंटरव्यू में क्या फ़र्क है? देखिए, अखबार के इंटरव्यू में इसलिए ये फ़र्क है कि अखबार का इंटरव्यू सबसे पहले शुरू हुआ 19वीं सदी के वस्त से करीब अखबार के लिए इंटरव्यू शुरू हो गया था और रेडियो में इंटरव्यू 1920 के बाद से शुरू हुआ। तो इसमें सबसे पहले अमेरिकन के एक सहाफ़ी ने इसको शुरू किया इंटरव्यू लेना और वो आज तक राइज है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि अखबार के लिए जो इंटरव्यू लेते हैं वो रिटन में लेते हैं और उनको तहरीरी शक्ल में लेते हैं और उसे एक रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। जी अच्छा, रेडियो के लिए जो इंटरव्यू हम करते हैं उसमें फ़र्क ये है कि रेडियो की कई चीज़ें हैं, इनकी मशीनी एतबार से और पेशकश के एतबार से इंटरव्यू करते हैं हम रेडियो के लिए। जो मशीनी तकाज़े हैं इसको भी देखना होता है इसमें। जी जी जी। अच्छा, रेडियो में जब हम रेडियो के लिए इंटरव्यू लेते हैं तो इसके लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है? देखिए, इसमें कई चीज़ें अहम हैं कि रेडियो के लिए जब हम इंटरव्यू करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि सामने जिससे हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो कौन है, किस फील्ड से हैं और उनकी राय किसी भी टॉपिक पर क्या बन सकती है। तो ये कई चीज़ें अहम हैं जो हम देखते हैं। एहसास क्या है जी। तो फिर हम उनसे पहले इंटरव्यू लेने से पहले उनसे हम बैठकर बात कर लेते हैं। अगर डॉक्टर हैं या एडवोकेट हैं या कोई सियासी रहनुमा हैं, वो जिस हैसियत के आदमी हैं उसको उसी मुताबिक उनसे बात करते हैं और उनसे पता करते हैं। वो हम सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, उनका फील्ड क्या है, वो किस मौजू पर बहस कर सकते हैं। ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है इसमें। जी अच्छा, सवालात किस तरह के और कैसे करने चाहिए? सवालात बिल्कुल मुख्तसर करने चाहिए और टू द पॉइंट करें। और दूसरी बात यह है कि हम जब भी उनके सामने बात करते हैं तो बिल्कुल एक दोस्ताना माहौल में बात करें, खुशगवार माहौल में, ताकि दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग बने वो अच्छी बने और इंटरव्यू बेहतर तौर पर कन्फ्रंटेशन से बचें। जी 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 जी। अच्छा, इसमें मालूमात हासिल की जाती हैं एक मकसद के तहत। जी। तो इस मकसद के लिए क्या सवालनामा पहले से तैयार कर लेना मुनासिब होगा या स्पॉन्टेनियस यानी फ़ौरन वही सवाल करना चाहिए? इसमें कई चीज़ें हैं। अगर सवालनामा हम पहले से भी तैयार कर लें तो वो बेहतर है। लेकिन अगर सवालनामा पहले से हम तैयार न करें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब हम उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं और बात से बात निकलती चली जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर
انٹرویو ہو سکتا ہاں، لیکن اس میں وقت کا چونکہ ہمارے پاس ریڈیو میں ایک معین وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر ہی ہمیں ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے انٹرویو سے شاید بہتر یہ ہوگا کہ ہم پہلے طے کر لیں کہ ان موضوعات پر ہمیں بات کرنی ہے اور اتنی دیر میں انٹرویو ختم کر لینا ہے۔ جی اس میں ہے کہ ایک حدود متعین کر لیا جاتا ہے پہلے کہ ہم کتنی دیر تک انٹرویو کریں گے، 10 منٹ کریں گے، 20 منٹ کریں گے یا 30 منٹ کے لیے انٹرویو کریں گے، اسی حساب سے ہم پھر سوال نامہ تیار کر لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو بیچ میں ضمنی سوالات ہیں اس کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہم اسی دوران جب ہم کرتے ہیں ان سے، تو اس میں ضروری یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ ہم جن سے بات کر رہے ہیں وہ اس کا جواب کس طرح سے دے رہے ہیں، اور اسی کو غور سے سننے کے بعد ہم اسی سے پھر ایک دوسرا سوال اخذ کرتے ہیں کہ ہم اس میں اور کیا پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، ریڈیو انٹرویو کی زبان کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، عام طور پر زبان کا جو تعلق ہے ریڈیو کے لحاظ سے، اس میں ریڈیو کے لیے ہم انٹرویو جب کرتے ہیں تو اس میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیاسی رہنما ہیں، اس میں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں، مرکزی وزیر بھی ہو سکتے ہیں، ایک ایم پی بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہو سکتے ہیں، شاعر ہو سکتے ہیں، ادیب ہو سکتے ہیں، اور کسان بھی ہو سکتے ہیں، مزدور بھی ہو سکتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس سے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، اس کا معیار کیسا ہے، ان کی صلاحیت کیسی ہے، پھر ہم زبان کا استعمال اسی کے حساب سے، اسی کے معیار کے حساب سے کرتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ریڈیو کے لیے بالکل سادہ اور عام فہم زبان ضروری ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور چونکہ جو آپ کے سامعین ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اخبار پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ہو، لیکن سننے کے لیے اس کی کوئی شرط نہیں ہے، تو اس کے لیے تو ایک درمیانی زبان ہونی چاہیے۔ جی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ریڈیو کی زبان جو ہے وہ تحریری نہیں بلکہ بولا ہوا زبان ہے، یعنی ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ ریڈیو بولی جانے والی زبان ہے، یعنی کہ جو ہم بولتے ہیں وہ ریڈیو کی زبان ہے، عام بول چال کی زبان جس میں ہم بات کرتے ہیں، تاکہ کسی کو بھی اگر اخبار میں کوئی ایسی تحریری چیز ہے جس کو ہم پڑھ کر فوراً نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ہم اس کو اخبار کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں یا 2 دن بعد پھر اخبار نکال کر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ریڈیو میں کیونکہ یہ آواز کی زبان ہے صرف، اور ہم ایک بار جس چیز کو بول لیتے ہیں دوبارہ وہ نہیں سن سکتے ہیں، تو اس لیے اس میں ایسی آواز ہونی چاہیے یا زبان کا استعمال اس طرح ہونی چاہیے کہ جب ہم ایک بار بولیں تو وہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ اس بات کا ہم خیال رکھتے ہیں ریڈیو کے لیے خاص کر۔ ریڈیو انٹرویو کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس میں ابتدا کیسے کرنی چاہیے، درمیان کا مرحلہ کیسے طے ہو، اور اختتام کیسے کرنا چاہیے؟ اس میں شروعات تو ایک تعارف سے ہی کیا جاتا ہے کہ کسی بھی آدمی سے جب ہم انٹرویو کرتے ہیں تو پہلے تعارفی کلمات کے بعد اس سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی ایکسپرٹ کا تعارف کرائیں اور ساتھ ساتھ موضوع کا بھی تعارف کرائیں کہ ہم اس سے کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں اس کا ذکر کریں، پھر ان سے ہم شروعاتی کوسچن پوچھیں اور پھر اس طرح سے ضمنی سوالات بیچ میں اٹھائیں، اور جب اختتام کی بات آتی ہے تو ہم اس میں سب سے پہلے دھیان رکھنی بات ہے کہ حدود جو متعین کرتے ہیں ٹائم فیکٹر بہت ہے، کیونکہ ہم کو ایک متعین وقت کے اندر ہی اس پروگرام کو انٹرویو ختم کرنا ہوتا ہے، تو ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ جب اگر ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اب ان سے ہم چاہیں گے کسی بھی موضوع پر اگر بات کرتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ اس کے اوپر کچھ اپنا میسیج، کچھ پیغام جو دینا چاہتے ہیں اس کے لیے پیغام دیں، اور پھر آخری میں ہم اس کو شکریہ کے ساتھ ان کا انٹرویو ہم ختم کرتے ہیں۔ اچھا، ریڈیو انٹرویو کی مختلف قسمیں کون سی ہیں؟ دیکھیے، ریڈیو میں اسے کئی قسمیں ہیں، اس میں خاص طور پر ہم دیکھیں تو 3 بہت خاص ہیں۔ ایک اسپاٹ انٹرویو، اچھا، یہ اسپاٹ انٹرویو جو کسی واردات یا کسی جشن یا تقریب یا کوئی ایسے نمائش یا میلے کے جائے وقوع پر فوری طور پر کیا جاتا ہے، یعنی وہاں نامہ نگار پہنچ کے اور براہ راست انٹرویو لیتا ہے۔ جی ہاں، تو اسے ہم اسپاٹ انٹرویو کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ وہاں اسپاٹ میں گئے اور جو خاص لوگ ہیں وہاں سے بات کر کے، میلے میں اگر میلہ ہے یا نمائش کوئی ہے یا کوئی تقریب ہے تو تقریب کے پورے اگر مجموعی طور پر
اس میں جو جتنے شرکت کے لوگ کر رہے ہیں ان سبوں کا ایک تعارفی وہاں سے ایک میسیج کے طور پر کیا جاتا ہے جسے ہم اسپاٹ انٹرویو کہتے ہیں. اس میں سے کئی لوگ اہم ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ نمائش میں کئی لوگ آئے ہوں خاص لوگ, ان سے بات کر کے نمائش کے بارے میں جان کر, جی, اور عام لوگ جو نمائش کو دیکھنے آئے ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. جو دکاندار ہیں یا جن لوگوں نے نمائش میں اپنی چیزیں لگائی ہیں ان سے بات کر کے تقریب میں اگر شامل ہیں تو تقریب میں جتنے لوگ آئے ہیں ان سے اس خاص تقریب کی وجہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ تقریب کس مقصد کے لیے تھا. اس طرح سے ہم انٹرویو کر سکتے ہیں وہاں کے لوگوں سے. انٹرویو کی دوسری قسم کون سی ہے؟ نہیں, دوسری قسم ہے فیلڈ انٹرویو. اچھا, فیلڈ انٹرویو اس میں جیسا کہ یہ تو ہو گیا جائے اوپر جا کر پہنچ کر آپ انٹرویو کرتے ہیں. فیلڈ انٹرویو ہے کہ لوگ اس میں گھوم کر انٹرویو کرتے ہیں الگ الگ جگہ پر جا کر. اگر اب حیدرآباد کسی خاص موضوع پر مختلف علاقے کے لوگ کیا سوچتے ہیں, ان کا کیا رد عمل ہے, وہ جاننے کے لیے اگر ہم کسی مخصوص جگہ پر جاتے ہیں یا کسی بڑے شہر میں جاتے ہیں, وہاں اگر معلوم کرنا ہے کہ اس شہر کی کیا چیزیں اچھی ہیں, کس طرح کی چیزیں اچھی ہیں, اس میں کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ شاعر ہیں, ادیب ہیں یا اور بھی بڑے لوگ جتنے بھی ہیں, تو اگر ان سے انٹرویو کرنا ہوگا تو ہم کو فیلڈ انٹرویو کا سہارا لینا پڑتا ہے. جا کر الگ الگ جگہ جا کر ان سے انٹرویو کر کے معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کون سی قسم ہے؟ اس کے علاوہ ہے فارمل انٹرویو جو ہم اسٹوڈیو کے اندر کرتے ہیں. تو فارمل اسٹوڈیو کے لیے فارمل انٹرویو جو ہم کرتے ہیں وہ صرف اسٹوڈیو کے اندر ہی کرتے ہیں اور کسی خاص مہمان کو بلا کر, ایکسپرٹ کو یا جس موضوع پر کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کے ماہر کو بلاتے ہیں, اور پھر ان سے جس طرح سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ پہلے ہم سوالات کا ایک سلیکشن کرتے ہیں, پھر اسی طرح ان سے بات کرتے ہیں. تو یہ ہے انٹرویو. جی, اچھا, مثال کے طور پر ہمیں کسی ماہر امراض قلب سے انٹرویو کرنا ہے, تو اس کی تیاری ہم کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے جب ہم اسٹوڈیو میں, ظاہر سی بات ہے جب ماہر امراض قلب سے اگر ہم بات کریں گے تو ان کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے اور یہاں بلا کر انٹرویو کریں گے. تو انٹرویو سے پہلے ہم ان سے پہلے یہ بات کریں گے بیٹھ کر کہ امراض قلب میں کس کس طرح کی پیچیدگیاں ہیں, اس میں کیا کیا اس میں علاج ممکن ہے, کیا نہیں ہے, اگر کیا تدابیر ہو سکتی ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں. تو ان تمام احتیاطی طور پر کیا تدابیر کر سکتے ہیں احتیاطی طور پر. تو اس طرح کی باتیں ہم پہلے بیٹھ کر ان سے کر لیتے ہیں اور پھر ان سے ہم سوالات ایک تیار کر کے پھر بات کرتے ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو انٹرویو لینے والا ہو وہ بھی امراض قلب کے ماہر ہی ہو. ہم صرف ان سے بات کر کے ہی وہ چیزیں جان سکتے ہیں اور پھر ان سے ہم بات کر سکتے ہیں. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر امراض قلب کو ہم بلاتے ہیں تو اس کے لیے ان کا جو انٹرویورر ہے یا جو انٹرویو لینے والا ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم وہ بھی کسی ڈاکٹر کو بلا کر ان کے ساتھ انٹرویو کرائیں. یہ بھی پاسبل ہے. ماہیت کے اعتبار سے انٹرویو کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں جی, ماہیت کے اعتبار سے انٹرویو کی 4 قسمیں ہیں. اس میں ایک خبری انٹرویو, شخصی انٹرویو, اور معلوماتی انٹرویو, اور حقیقت پر مبنی یا حقائق پر مبنی یا حقائق کی بازیافت کے لیے ایک انٹرویو. تو اس طرح سے 4 ہیں. شخصی انٹرویو کیا ہے؟ اگر شخصی انٹرویو لیں تو اس سے پہلے ہم خبری انٹرویو کی بات کرتے ہیں. تو خبری انٹرویو یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان ہوتا ہے یا کوئی اور ادارے کی طرف سے کچھ اعلان کیا جاتا ہے, تو اس کو ہم عام لوگوں تک یا ہمارے سامعین تک پہنچانے کا ذریعہ صرف ایک انٹرویو ہے. اور کسی کا انٹرویو کر کے اس ادارے سے منسلک لوگوں کا یا سرکاری مشنری سے کوئی کسی کو بھی بلا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس کی ہم تشہیر کرتے ہیں. یہ خبری انٹرویو کہلاتا ہے. اور شخصی انٹرویو جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے, شخصی انٹرویو میں کسی خاص موقع پر کسی خاص شخص میں, اس میں صدر جمہوریہ بھی ہو سکتے ہیں, وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں. اگر یہ لوگ باہری ممالک سے یا بیرونی ملک سے
واپس آتے ہیں یا بیرون ملک جاتے ہیں جی تو دونوں حالتوں میں یا جانے میں ہوں یا آنے میں ہوں یا جانے کے بعد اگر واپس آتے ہیں تو ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ کیا کس چیز پر ڈسکس کر کے آئے ہیں باہری ملک سے، تو اس کے بارے میں ہم ان سے انٹرویو کر کے فوری طور پر نشر کر سکتے ہیں یا عام لوگوں تک اس بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، شخصی انٹرویو کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد سے بھی کر سکتے ہیں؟ جی، شخصی انٹرویو میں جی بالکل ظاہر سی بات ہے سبھی سے کر سکتے ہیں۔ شخصی انٹرویو میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جن کی شخصیت بہتر ہے، یعنی کہ جس کو لوگ جانتے ہیں، نامور ہونا چاہیے، چاہے وہ شاعر ہوں، ادیب ہوں، افسانہ نگار ہوں، ناول نگار ہوں یا کسی فیلڈ کے ماہر ہوں، جی ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، ایڈوکیٹ ہوں، یہ سبھی اس میں شخصی انٹرویو کے زمرے میں آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ جی اچھا، معلوماتی انٹرویو کیا ہے؟ جی، معلوماتی انٹرویو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی یونیورسٹی کے بارے میں، کسی اور یا نوکری و ملازمت کے بارے میں کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے ہم کو ملازمت حاصل ہونی ہے، یا کسی کورس ہو سکتی ہے، جی ہو سکتی ہے، یا اگر انٹرویو میں کوئی کورس کرنا ہے اس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو یہ فرض بنتا ہے جو انٹرویو لیتا ہے اصل، کیونکہ انٹرویو لینے کا مقصد ہی ہوتا ہے ہم اپنی لوگوں کو کوئی معلومات فراہم کریں۔ جی تو معلوماتی انٹرویو کے ذریعے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم الگ الگ جگہوں کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں ہم عام لوگوں تک یا اپنے موضوع کے بارے میں اپنے سامعین تک وہ بات پہنچاتے ہیں۔ جی جی، اور حقائق پر مبنی انٹرویو کیا ہے؟ حقائق پر مبنی انٹرویو ہے جب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کہیں کچھ حادثہ پیش آ گیا اور اس حادثہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اخبار کے نمائندے یا ریڈیو کے نمائندے یا دوردرشن یا ٹیلی ویژن کے نمائندے ہر جگہ پہلے سے موجود ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آیا اور وہاں کوئی نمائندہ نہ ہو، تو ہم بعد میں جا کر حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم یہ معاملہ حادثہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، تو اس کی ہم وضاحت طلب کرتے ہیں، اور پھر یا پھر جو لوگ اسباب کیا تھے اور پھر اس کے اثرات کیا پڑے اور کس طرح یہ حادثہ یا واقعہ رونما ہوا، ان تمام کی معلومات حاصل کرتے، تفصیلی معلومات ہم سامعین تک پہنچاتے ہیں انٹرویو کے ذریعے۔ جی، اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ اگر کچھ معلومات یا جو لوگ متاثرہ ہیں اس سے، اس حادثے سے جو لوگ متاثر ہیں ان سے بھی انٹرویو لے سکتے ہیں، یا مقامی لوگ جو عینی شاہدین جو وہاں موجود تھے اس ٹائم، ان لوگوں سے ہم انٹرویو کر کے اس کو آگے تک پہنچاتے ہیں۔ جی اچھا، ریڈیو انٹرویو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ریڈیو انٹرویو کا اصل کوئی بھی انٹرویو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی معاملات چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے معلومات کو ہم عام سامعین تک پہنچائیں۔ جی، کیونکہ ریڈیو کی ریچ یا ریڈیو کی پہنچ کہیں بھی ہو سکتی ہے، دور دراز کے گاؤں سے لے کے پہاڑ تک، اور سمندر میں رہنے والے لوگوں تک بھی پہنچ ہو سکتی ہے۔ تو ہم ریڈیو کے ذریعے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسے پروگرام کریں یا انٹرویو میں کچھ اس طرح کی بات کریں جس سے ان کو وہاں پر سمندر میں رہنے والے لوگ بھی اس کا فائدہ لے سکیں، یا سمندر کے کنارے جو لوگ رہتے ہیں کبھی موسم کا حال بیان کر کے ان کو یہ بتا سکیں کہ کب ان کو سمندر کے کنارے سے بھاگنا پڑے گا یا محفوظ مقام تک جانا ہے، یا جو لوگ پہاڑ پر ہیں تو سائیکلون کے بارے میں کب کچھ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی معلومات ہم بتا سکتے ہیں، اور کسان لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کو ہم کھیتی باڑی سے متعلق معلومات یا اس طرح کی اور بھی کئی چیزیں جو شہر کے بہت دور ہے، جن کے پاس اخبار نہیں پہنچتا ہے یا وسائل کی کمی ہے، تو ان لوگوں تک ہم ریڈیو انٹرویو کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ جی، اور ریڈیو میں ایک سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم عوام تک براہ راست پہنچ سکتے ہیں اور سیکنڈوں میں اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں، اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ریڈیو انٹرویو کی مدت کتنی ہونی چاہیے، کتنی دیر کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی سماعت پر منحصر ہے، کیونکہ ریڈیو صرف سننے کی چیز ہے،
اگر ہم ٹیلی ویژن پر زیادہ پروگرام دیتے ہیں، زیادہ پروگرام اس میں ہم دیکھتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنی دیر سے پروگرام دیکھ رہے ہیں. جب ہم کسی چیز کو صرف سنتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں شامل رہتی ہیں کہ ہم لگاتار کتنی دیر تک ہم سن سکتے ہیں کسی چیز کو. تو عام طور پر ایک سروے کے مطابق پایا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی چیز کو 5 سے 10 منٹ یا 10 سے 15 منٹ تک ان کی سماعت کی ٹھیک رہتا ہے. ایک سوئی رہتی ہے، اس میں ایک سوئی رہتی ہے، وہ توجہ سے آدمی سن سکتا توجہ ہے. سے سن سکتے ہیں. اگر ہم انٹرویو کو اور دلچسپ بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 30 منٹ تک بھی ان کا سننے کا بنا رہے. جی. تو اس لیے زیادہ تر ریڈیو میں جو انٹرویو کرتے ہیں وہ 10 سے 15 منٹ کا انٹرویو زیادہ مفید ہوتا ہے. اس میں لوگ مستعدی سے سنتے بھی ہیں. تو یہ عام طور پر اگر کوئی ایسا ٹاپک ہو جو کافی دلچسپی کا ہے تو اس کو ہم طویل بھی کر سکتے ہیں، 20 منٹ 25 منٹ یا آدھے گھنٹے تک کر سکتے ہیں. آپ نے زیادہ تر علمی و ادبی شخصیات کے انٹرویو لیے ہیں. جی. تو کسی شاعر یا ادیب کا انٹرویو لیتے ہیں جب، تو اس ضمن میں آپ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کی کیسے تیاری کرتے ہیں؟ جیسے کسی شاعر یا ادیب سے اگر انٹرویو کرتے ہیں تو ہم پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کا کس موضوع پر کام ہے. اگر کوئی ادیب ہے یا ناقد ہیں یا تخلیق کار ہیں، اگر شاعر ہیں تو کس طرح کی شاعری کرتے ہیں، نظم کی شاعری کرتے ہیں یا غزل کی شاعری کرتے ہیں یا کچھ اور طرح کی شاعری کرتے ہیں، کچھ لوگ رباعی کی شاعری کرتے ہیں. تو ہم اس کے فیلڈ کو دیکھ کر ہی، اس کے موضوع کے مطابق ہی ہم اپنی بات کو ان سے سوال کرتے ہیں اسی متعلق. جی. اچھا، انٹرویو سے متعلق کچھ اور چیزیں آپ بتانا چاہیں گے؟ انٹرویو میں بہت سی چیزیں ہیں جو بتایا جا سکتا ہے. اس میں ریڈیو کے لیے خاص طور پر اگر آپ بات کرتے ہیں ریڈیو کی صرف، تو ریڈیو میں بہت اس میں کوئی موضوع کی پابند نہیں ہے، کسی ایک مخصوص موضوع پر انٹرویو لیا جا سکتا ہے، کسی موضوع پر بھی انٹرویو لے سکتے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ دلچسپی کے ساتھ پیش کریں. جی، یعنی انداز پیشکش ایسا ہو، انداز پیشکش بہتر ہو، اور آپ کسی بھی، اس میں بہت ہی وسعت ہے، اس میں آپ کسی بھی موضوع پر لگاتار انٹرویو لے سکتے ہیں کسی سے بھی. تو یعنی آج کی گفتگو میں ہمارے طلبہ سمجھ گئے ہوں گے کہ انٹرویو جو ہے وہ ایک بہت اہم فن ہے، اور ہمارے افتخار الزماں صاحب نے یہ بتایا کہ انٹرویو دو افراد کے درمیان بامقصد گفتگو کا نام ہے، اور اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے. کسی بھی موضوع پر ہم انٹرویو لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تیاری شرط ہے. اس کے لیے کئی طریقہ کار ہیں، کئی قسم کے انٹرویو ہوتے ہیں. شخصی انٹرویو ہے، حقائق پر مبنی انٹرویو ہے، اسٹوڈیو انٹرویو ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ غیر جانبدارانہ انداز میں سوال پوچھیں اور معروضی انداز میں اس کا جواب حاصل کریں، اور سوال آپ کے مختصر ہونے چاہیے، اور جو ایکسپرٹ ہے، جو ماہر ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دیجیے. اگر وہ کہیں کسی جواب میں الجھ رہا ہے یا زیادہ طویل جواب دے رہا ہے تو اس کو مختصر کریں، بیچ میں سوال کریں، ضمنی سوال بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ زیادہ بہتر سے بہتر انٹرویو لے سکتے ہیں. تو ناظرین، اگر اس سے متعلق اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہماری کتاب ایم اے اردو سال دوم کی کتاب، چھٹے پرچے کی کتاب ترجمہ نگاری اور ابلاغیات کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اور جناب افتخار الزماں صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس بہت اہم موضوع پر نہایت مفید گفتگو کی. بہت شکریہ. فیروز صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہم کو اسٹوڈیو میں بلائے اور ہم سے ریڈیو انٹرویو کے بارے میں اتنی اچھی بات کی آپ نے. ناظرین، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے کسی اور تعلیمی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آداب.